अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और आपका दिन भी खुशबाश गुजर रहा होगा। और उसको मज़ीद खुशगवार बनाने के लिए हम ले आए हैं आपका फेवरेट सांसों में बसा है तेरा नाम, रिटन बाय फरवा खालिद, एपिसोड 19, जिसका आपको हमेशा इंतज़ार रहता है। तो फिर चलते हैं नॉवल की तरफ, मगर उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आइकॉन बटन दबाना भी, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलते हैं नॉवल की तरफ। सांसों में बसा है तेरा नाम, एपिसोड 19। आसफा, उठ जाओ, ऑफिस से लेट हो रही हो। हिना के झंझोड़ने पर आसफा हड़बड़ा कर उठ बैठी थी। उसको अबाया पहनकर बेड पर सुकड़ा सिमटा लेटा देख कर हैना समझ गई थी कि आज भी उसका अपने बॉस के यहाँ चक्कर लगा था। आसफा, कोई तो तरीका हो सकता है ना उस घटिया शख्स से जान छुड़वाने का। हैना उसकी नींद की खुमार से सुर्ख आंखें और थकन ज़दा चेहरा देखकर अफसरदगी से बोली थी। उसकी ये दोस्त दूसरों से भलाई करने के चक्कर में अपनी ज़िंदगी मुश्किल से मुश्किल तरीन करती जा रही थी। नहीं, कोई तरीका नहीं है। जब तक मुझे ज़लील करने की उसकी ज़िद ख़त्म नहीं हो जाती, वो मुझे ऐसे ही तंग करता रहेगा और मैं जितना इनकार करूँगी उससे उतना ही सुकून मिलेगा। इसलिए अब मैं कुछ दिन उसकी बात मान कर देखना चाहती हूँ, क्या पता छुटकारा मिल जाए। आसफा अबाया उतार कर मुंह हाथ धोने वॉशरूम की जाने बढ़ गई थी। वह भी सिर्फ 1 घंटा पहले सोई थी। यूं कच्ची नींद से उठने की वजह से उसके सर में दर्द होने लगा था। स्ट्रॉन्ग सी कॉफ़ी की तलब हुई थी, मगर अपनी इस तलब को पूरी करने का टाइम नहीं था उसके पास। जल्द से मुंह पर लोशन लगाते, अलमारी से दूसरा बाया निकाल कर पहनते, वो इसी रफ्तार से वहाँ से निकल गई। अगर हन्नात उससे पहले ऑफिस पहुंच जाता तो उसकी खैर किसी सूरत नहीं होनी थी। अभी तो रात 8 तक ऑफिस रुकने वाली सज़ा भी झेलनी थी उसे। मुझे माफ़ कर देना मेरी गुड़िया, मैं चाहकर भी तुम्हें वैसी ज़िंदगी ना दे पाई जैसी गुजारना तुम्हारा हक था। वैसे अब तक की ज़िंदगी उस स्याही के ज़ेर असर गुजरी है, मगर अब मैं वादा करती हूँ तुमसे, तुम्हारी आगे की ज़िंदगी उतनी ही खुशहाल और आसूदगी भरी होगी। हातिम ख़ानदान के लोग बहुत अच्छे हैं, न सिर्फ बिज़नेस की दुनिया में सबसे आगे हैं, बल्कि ख़ानदानी एतबार से भी उनका शुमार मुल्क के मुअज़्ज़ज़ तरीन घरानों में होता है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरी बेटी इतने महफूज हाथों में जा रही है। अस्मारा बेगम की आंखों के किनारे नम हुए थे। वह इंशा को अपने साथ लगाए ऐसे बैठी थीं जैसे इसके बाद कभी मुलाकात नहीं होगी उनकी। इंशा को भी उनका अंदाज अजीब सा लगा था। पहले भी हमेशा वो उससे ऐसी ही मोहब्बत से पेश आती थीं, लेकिन उनका ये अंदाज काफ़ी अलग था, जिसे समझने से वो कासिर थी। मगर उनकी सब बातों के जवाब में इंशा खामोश ही रही थी। इस वक्त उसका दिल बहुत उदास था। वो अपनी ज़िंदगी के सबसे अहम इंसान, जो हमेशा हर मोड़ पर उसका साया बनकर उसके साथ खड़ा रहा था, उनसे बात नहीं कर पा रही थी। उन्हें इस बारे में आगाह करना चाहती थी, लेकिन राब्ता ना होने की वजह से दोहरी टेंशन का शिकार थी। क्या आप अपनी मामा से नाराज़ हो? अस्मारा बेगम उसका चेहरा थोड़ी सी थाम कर उसका रुख अपनी जानिब मोड़ती मोहब्बत पाश लहजे में बोली थी, जिस पर निशा ने फ़ौरन नफ़ी में सर हिला दिया था। नहीं, वो उनसे नाराज़ नहीं थी, लेकिन उसे उनके काम और उनकी आमालों से शदीद नफ़रत थी, जिसकी वजह से वो अब तक उनके ख़िलाफ़ काम करती आई थी और अब आगे भी पूरा इरादा रखती थी। इंशा उनके पास मज़ीद नहीं बैठ सकती थी। वो नहीं चाहती थी उसकी आंखों की उदासी अस्मारा बेगम पर वाज़ेह हो। उनसे आराम करने का कहती वो मुलाज़मा के साथ अपने सेट किए गए रूम की जानिब बढ़ गई थी। रूम में आकर दरवाज़ा अच्छे से लॉक करते सबसे पहले उसने चारों तरफ निगाहें दौड़ाई थीं। तमाम दीवारों पर कहीं भी कैमरा ना होने की तसल्ली करते वो अपने पर्स से मोबाइल निकालती वॉशरूम की जानिब बढ़ गई थी। जब मोबाइल पर अपने मतलूबा नंबर से आई 3 मिस बेल्स देखकर उसका चेहरा जगमगा उठा था। वो जानती थी ये इंसान उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ने वाला था।
اس نے فوراً کال ملائی تھی۔ کال ملاتے ہی پہلی گھنٹی پر دوسری جانب سے کال پک کر لی گئی تھی۔ انشا اسپیکر پر ابھرتی آواز سن کر کچھ بول ہی نہیں پائی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گال پر پھسلا تھا۔ آپ جانتے ہیں ماما میری شادی کر رہی ہیں، کل میری بارات ہے، انشا نے بھیگی آواز میں انکشاف کیا تھا۔ میں جانتا ہوں، تمہارے حوالے سے ہر بات کا علم ہے مجھے۔ دوسری جانب سے بولی جانے والی بات پر انشا کے ہونٹ مسکرائے تھے۔ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ وہ ہمیشہ سے اس محفور حصار میں تھی، اسی لیے تو خطرناک ترین جگہوں پر بنا ڈرے گھس جاتی تھی۔ میں ماما کے اس فیصلے سے کیسے بچوں؟ کیا کروں ایسا کہ شادی ٹل جائے؟ انشا نے فوراً وہ بات کی تھی جو اسے کل سے بے چین کیے ہوئے تھی۔ کچھ بھی نہیں، تمہیں شادی کرنی ہوگی۔ اس شادی کے بعد ہی ہم اسمارا بیگم کے باقی پلان کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ وہ اس شادی کے بعد کچھ بہت بڑا کرنے کی پلاننگ کیے ہوئے ہیں۔ مقابل کے بولے جانے والے الفاظ پر انشا کی آنسوں میں روانی آئی تھی۔ اسے جس انسان سے امید تھی وہی اسے شادی کرنے کی تلقین کر رہا تھا۔ آخری راستہ بھی بند ہو چکا تھا، اب اسے ہر حال میں شادی کرنی تھی۔ مگر وہ انسان بھی ماما کا ہی کوئی ساتھی ہو سکتا ہے نا، جس سے وہ میری شادی کر رہی ہیں۔ میں شبیر خان کے بنگلے کی قید سے نکل کر پھر کسی دوسری قید میں جا رہی ہوں، پتہ نہیں وہاں سے میرا نکل پانا ممکن ہوگا بھی یا نہیں۔ انشا نے شاید پہلی بار خفگی کا اظہار کرتے بات کی تھی، لیکن دوسری جانب اسے اس بات پر عمل کرنے کی تلقین کرتے فون بند کر دیا گیا تھا۔ انشا نے ناراضگی بھری نگاہوں سے فون کو گھورا تھا، لیکن دوسری جانب سے جو حکم اسے دیا گیا تھا وہ اس حکم کی حکم عدولی نہیں کر سکتی تھی۔ اسی لیے اداس دل کے ساتھ خاموشی سے اپنے آنسو پوچھتی وہ واش روم سے نکل آئی تھی۔ آصفہ جلدی سے آفس میں داخل ہوئی تھی۔ ابھی تک حناد کے آفس نہ پہنچنے کا سن کر وہ سکھ کا سانس لیتی اپنے کیبن کی جانب بڑھ گئی تھی، لیکن آگے آ کر اسے ایک اور جھٹکا لگا تھا۔ اس کا کیبن حناد محتشم کے آفس کی گلاس وال کے بالکل سامنے سیٹ تھا، جہاں پہلے بھی کچھ کیبنز موجود تھے۔ باقی تمام کیبنز کی طرح ان کیبنز پر کیمرہ تو لگا ہی تھا، لیکن ان کی خاص بات یہ تھی کہ حناد اپنے آفس کی کرسی پر بیٹھ کر گلاس وال سے ڈائریکٹ یہاں دیکھ سکتا تھا۔ آصفہ اچھے سے سمجھ گئی تھی کہ اسے مزید زج کرنے کے لیے حناد نے جان بوجھ کر ایسا کیا تھا، لیکن وہ اس معاملے میں بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ خاموشی سے وہ اپنی کرسی پر آ کر ٹک گئی تھی۔ اس نے سامنے پڑی فائل کھولی تھی، لیکن اسے اتنی شدید نیند آئی ہوئی تھی کہ اس کی آنکھیں مسلسل بند ہو رہی تھیں۔ جاگنے کی ناکام کوشش کرتے کچھ ہی لمحوں بعد وہ فائل پر سرکتی گہری نیند میں جا چکی تھی۔ وہ ہمیشہ نیند کے معاملے میں ایسی ہی تھی، وہ بھوکا رہ سکتی تھی مگر سوئے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ آج وہ گہری نیند کے مزے لوٹ رہی تھی جب حناد نکسک سے تیار بالکل فریش موڈ میں اپنے آفس میں داخل ہوا تھا۔ فون پر کسی سے بات کرنے میں مصروف اپنی چیئر پر بیٹھتے اس نے چیئر کو گلاس وال کی جانب گھمایا تھا، جب اس کی نظر سیدھی آصفہ سلطان پر پڑی تھی، جو فائل پر دونوں ہتھیلیاں جمائے ان پر اپنا چہرہ ٹکائے گہری نیند میں تھی۔ وہ سوتے ہوئے اتنی معصوم لگ رہی تھی کہ حناد فون پر بات کرنا چھوڑ کر نہ جانے کتنی ہی دیر بے خودی کے عالم میں اسے تکے گیا تھا۔ فون وہیں بند کرتا وہ اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ اس کا رخ آصفہ کے کیبن کی جانب ہی تھا۔ آصفہ کے ٹیبل کے سامنے رکھی کرسی پر براجمان ہوتے حناد نے قریب سے اس کا معصومیت چھلکاتا شفاف چہرہ دیکھا تھا۔ سوتے ہوئے بھی اس کی گھنیری پلکوں پر تھکن کا احساس تھا، جیسے اپنی زندگی کی طویل ترین مسافت کو طے کرتے وہ شدید تھکن کا شکار ہو۔ حناد اسے اپنے طریقے سے اٹھانے ہی آیا تھا، مگر اب چاہ کر بھی ایسا نہیں کر پا رہا تھا۔ حناد کی گہری نگاہیں اس کی نیند کا ارتکاز توڑنے لگی تھیں۔ خود پر کسی کی نگاہوں کی تپش محسوس کرتے آصفہ کی نیند میں خلل پیدا ہو چکا تھا۔ وہ ہولے سے کسمسائی تھی اور دکھتے سر کے ساتھ اس نے جیسے ہی چہرہ اوپر اٹھایا، اپنے بالکل سامنے بیٹھے حناد کو دیکھ کر اس کو گہرا جھٹکا لگا تھا۔ سر، آپ؟
اپنا حجاب ٹھیک کرتی آصفہ خوف سے زرد پڑتے چہرے کے ساتھ اس سے مخاطب ہوئی تھی، جو گہری نگاہوں سے اسے ہی تک رہا تھا۔ اتنی بے فکری سے سونا اچھی بات نہیں ہے۔ حنات نے اس کے انداز پر طنز کیا تھا۔ آصفہ کی گلابی خمار آلود آنکھوں اور سوئے سوئے دلکش چہرے سے نگاہیں ہٹانا کافی مشکل ہو رہا تھا اس کے لیے۔ سوری سر۔ آصفہ اس کی نگاہوں پر اندر ہی اندر اسے ڈھیروں گالیوں سے نوازتی، سختی سے مٹھیاں بھیجتی بمشکل یہ الفاظ ادا کر پائی تھی۔ حنات نے بہت غور سے اس کا یہ بدلہ انداز دیکھا تھا، مگر وہ انتہائی شاطر انسان تھا، اس کا ریزن فوراً سمجھ گیا تھا۔ گڈ۔ ویسے تمہاری فرمان برداری کافی کام آئے گی تمہارے۔ حنات اس پر ایک گہری نگاہ ڈالتا وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ اس کے اتنے آرام سے وہاں سے اٹھ کر جانے پر آصفہ نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ مس آصفہ، آپ کو حنات سر اپنے آفس میں بلا رہے ہیں۔ اسی لمحے پیون کے آ کر بتانے پر آصفہ کا دل چاہا تھا اپنا سر دیوار پر دے مارے۔ اسے جتنی اس انسان سے کوفت محسوس ہوتی تھی، وہ اتنا ہی اسے اپنے پاس بلاتا تھا۔ مرتے کیا نہ کرتے کے مصداق وہ اپنی جگہ سے اٹھتی فائل لے کر اس کے آفس کی جانب بڑھ گئی تھی۔ انشا کو اپنے ساتھی کی جانب سے یہی آرڈر ملا تھا کہ ایک ہفتے کے لیے وہ کسی پلان میں شامل نہیں ہوگی اور پوری توجہ اپنی شادی پر دے گی۔ یہ بھی اس کے لیے کسی مشن سے کم نہیں تھا۔ وہ بجھے دل کے ساتھ اسمارا بیگم کی ہر بات مانتی بالکل گمسم سی تھی۔ دل نے الگ بے چین کر رکھا تھا۔ بار بار وہ نقاب میں چھپی سیاہ آنکھیں اس کے سامنے آتی، اس کی اداسی اور بے کلی میں مزید اضافہ کر جاتی تھیں، جن کی ہمیشہ دکھائی جانے والی بے رخی اور سرد پن انشا کی نگاہوں میں قید ہو کر رہ گئے تھے۔ انشا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ جو کر رہی ہے وہ ٹھیک ہے یا پھر وہ اپنی آگے کی زندگی بھی اندھیروں کی نظر کرنے والی تھی۔ انشا مایوں کے پیلے جوڑے میں ملبوس انہی سوچوں میں گم بیٹھی تھی جب دروازہ نوک کرتے اسمارا بیگم بیوٹیشین کے ساتھ اندر داخل ہوئی تھیں۔ بیٹا، یہ صبا ہیں، شہر کی مشہور بیوٹیشین۔ آپ ان سے مہندی لگوا لیں، بہت اچھی اور جلدی مہندی لگائیں گی آپ کو۔ اسمارا بیگم اس کے قریب آتی شیریں لہجے میں مخاطب ہوئی تھیں۔ انشا کا 1% بھی دل نہیں تھا مہندی لگوانے کا، لیکن اس وقت انکار کا کوئی جواز نہیں تھا اس کے پاس۔ وہ اسبات میں سر ہلاتے بیوٹیشین کے قریب صوفے پر آن بیٹھی تھی۔ اسمارا بیگم محبت پاش نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتی واپس پلٹ گئی تھیں۔ سیاہ بنگلے میں سب معاملات ٹھیک ہے نا؟ شبیر خان کو ذرا سی بھی بھنک نہیں پڑنی چاہیے۔ اسمارا بیگم انشا کے پاس بیوٹیشین کو چھوڑتی خود گھر سے نکل آئی تھیں۔ ان کا رخ حاتم ولا کی جانب تھا، جہاں انہوں نے ابھی ایک بہت بڑا انکشاف کرنا تھا۔ ابھی تک انہوں نے زینت بیگم سمیت کسی کو بھی نہیں بتایا تھا کہ انشا بول نہیں سکتی، کیونکہ وہ جانتی تھیں اس سچ کو جان لینے کے بعد وہ اپنے لاڈلے اور ہونہار پوتے کے لیے ایسی لڑکی کا انتخاب کبھی نہ کرتی۔ اس لیے انہوں نے یہ رشتہ طے ہونے سے لے کر اب تک نہ ان سب کو انشا سے ملنے دیا تھا اور نہ ہی اس سے بات کروائی تھی کسی کی۔ اس وقت ان کا دل بہت خوف زدہ تھا کہ کہیں وہ لوگ اب بھی یہ سچ سن کر انکار نہ کر دیں، مگر وہ یہ رسک ابھی لینا چاہتی تھیں۔ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ انشا کو بعد میں اپنے سسرال والوں کی جانب سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، ورنہ پہلے ان کا ارادہ نکاح کے بعد یہ سچ بتانے کا تھا، لیکن بہت سے پلانز کی طرح ان کا یہ پلان بھی بدل چکا تھا۔ حاتم ولا میں ہمیشہ کی طرح ان کا بہت اچھا استقبال کیا گیا تھا۔ اماں جان، مجھے آپ سے ایک بہت اہم بات کرنی ہے۔ لوگوں کی زندگیاں چھین لینے کا بے دھڑک آرڈر دینے والی اسمارا بیگم اس وقت ایک بزرگ خاتون کے سامنے بات کرنے سے بہت گھبرا رہی تھی، کیونکہ معاملہ اس وقت ان کی عزیز از جان ہستی کا تھا۔ جی بیٹا، بولیں۔ زینت بیگم بھی چہرہ شناس عورت تھیں، سمجھ گئی تھیں کہ ضرور کوئی بڑی بات ہے۔ اسمارا بیگم کے کہنے پر زینت بیگم کے روم میں گھر کے تمام بڑے افراد موجود تھے۔ وہبان کو بھی بلوایا گیا تھا، مگر اس وقت وہ گھر پر موجود نہیں تھا، اس لیے نہیں آ سکا تھا۔ میں جانتی ہوں
آپ لوگوں کو میری یہ بات سن کر مجھ پر غصہ آئے گا، مگر میری کچھ مجبوریاں تھیں۔ لیکن ابھی شادی سے پہلے ہی میں یہ بتا دینا چاہتی ہوں، سچ یہ ہے کہ بچپن میں ایک جگہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ اسمارا بیگم نے ایک پل کے لیے بات ادھوری چھوڑ دی تھی، مگر اگلے ہی لمحے ان کا بتایا جانے والا سچ ان سب کو گہرے شوق میں مبتلا کر گیا تھا۔ آپ نے اتنی بڑی بات ہم سے کیوں چھپائی؟ سب سے پہلے ہوش میں آنے والی سائمہ بیگم ہی تھیں۔ ان کے سوال کا سر جھکائے بیٹھی اسمارا بیگم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اما جان، آپ خاموش کیوں ہیں؟ انہوں نے ہم سے اتنی بڑی بات چھپائی ہے، نہ جانے اور کیا کیا چھپا رکھا ہوگا۔ مجھے اپنے ایک دم پرفیکٹ بیٹے کے لیے ان کی ڈیفیکٹڈ لڑکی بالکل بھی منظور نہیں ہے۔ مجھے اب سمجھ آ رہی ہے انہوں نے اب تک ہمیں اپنی بیٹی سے ملنے کیوں نہیں دیا۔ ابھی صرف یہ بات سامنے آئی ہے، ایسا نہ ہو نکاح کے بعد پتہ چلے کہ وہ چل پھر بھی نہیں سکتی۔ مجھے اب یہ رشتہ کسی قیمت پر منظور نہیں ہے، میری طرف سے صاف انکار ہے۔ ویسے بھی میرے بیٹے کو لڑکیوں کی کمی نہیں ہے، اگر اس کی کل ہی شادی کرنی ہے تو میرے بھائی کی بیٹی آئلہ موجود ہے۔ سائمہ بیگم ایک ہی سانس میں بولتی سب کچھ ڈیسائیڈ کر گئی تھیں، جبکہ باقی سب لوگ خاموشی سے زینت بیگم اور تاثیر حاتم کے فیصلے کے منتظر تھے۔ بہو، ہم تمہاری کیفیت سمجھ سکتے ہیں، تمہارا یہ غصہ کرنا جائز ہے، مگر اس لڑکی کے ساتھ زندگی وہبان نے گزارنی ہے تو میں چاہتی ہوں یہ فیصلہ بھی وہی کرے۔ زینت بیگم کا فیصلہ سن کر سائمہ بیگم کو بہت خوشی ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھیں کہ شادی کے نام سے بھی دور بھاگنے والا موقع ملتے ہی فوراً اس شادی سے انکار کر دے گا۔ اف، میں کتنا لیٹ ہو گئی، اللہ پوچھے تم سے حنان محتشم، اور تھوڑی سی ہدایت بھی دے دے تمہیں۔ آصفہ کو حناد نے اپنی سنائی گئی سزا کے مطابق رات 8 بجے ہی جانے دیا تھا۔ پورا دن کام کروا کر اس سے نہ جانے کس بات کا بدلہ لیتا رہا تھا۔ آصفہ تو ابھی تک یہ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ حناد کو آخر اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ باقی امپلائیز کے ساتھ تو نارمل انداز میں ہی پیش آتا تھا، اس سے کہیں زیادہ حسین اور اسٹائلش لڑکیاں وہاں جاب کر رہی تھیں اور اکثر تو حناد کے گرد منڈلاتی بھی پائی جاتی تھیں، لیکن اس نے ایک بار بھی حناد کو ان کی جانب متوجہ ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ اس شخص کا فل فوکس آصفہ پر تھا، جو بات آصفہ کو کفر کے ساتھ ساتھ شدید پریشانی میں بھی مبتلا کر رہی تھی۔ اس وقت بھی انہی الجھنوں کا شکار وہ ٹیکسی میں ہی بیٹھی ہی تھی جب اس کی نظر کچھ فاصلے پر موجود وائٹ کلر کی وین پر پڑی تھی، جس میں 2 آدمیوں کو اسلحے کے زور پر زبردستی اندر ڈالا جا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر آصفہ کا رنگ فک ہوا تھا۔ یہ دونوں درمیانی عمر کے آدمی تھے اور حناد کے آفس میں ہی کام کر رہے تھے۔ ڈرائیور، جلدی سے ٹیکسی اس وین کے پیچھے لگاؤ، جلدی، میں اس کے تمہیں ڈبل پیسے دوں گی۔ آصفہ اسے لالچ دے کر فل اسپیڈ میں وین کے پیچھے لگا چکی تھی۔ انجانے راستوں سے ہوتی وہ وین شہر سے باہر روڈ سے ہٹ کر بنے کھنڈر نما مکانوں کے پاس جا رکی۔ دونوں آدمیوں کو نکال کر اندر لے جایا جا رہا تھا۔ آصفہ پولیس کو تو پہلے ہی کال کر کے اس بارے میں بتا چکی تھی، لیکن یہاں تک آنے میں پولیس والوں کو بھی ٹائم لگنا تھا۔ ٹیکسی والے کو وہیں سائڈ پر رکنے کا کہتی آصفہ باہر نکل آئی تھی۔ اس کا رخ انہی کھنڈرات کی جانب تھا جہاں ان آدمیوں کو لے جایا گیا تھا۔ وہ بھی کچھ فاصلے پر ہی تھی جب اسے اندر سے کچھ آدمیوں کی چیخنے کی آوازیں آنے لگی تھیں، جیسے ان آدمیوں پر بری طرح تشدد کیا جا رہا ہو۔ آصفہ وہ دلدوز چیخیں سن کر ہی پسینے میں نہا گئی تھی۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ امید ہے یقیناً پسند آئی ہوگی۔ بہت جلد ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔